बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दिन मैं अपने शौहर के साथ बाजार गई। इतने दिन से बाजार जाना चाहती थी, वक्त ही नहीं मिलता था। आज इतवार था, शौहर भी घर पर थे, तो नाश्ते के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीजें देख ही रही थी कि मुझे किसी ने पीछे से पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो अचानक एक फकीर मेरे पास आया। तो इससे पहले कि वो भीख मांगता और दुआएं देना शुरू करता, मैंने पर्स खोल कर इसे 100 का नोट थमा दिया। पैसे देकर मैं जो ही पलटने लगी तो अचानक इस फकीर ने मेरा दामन पकड़ लिया और बोला, बीबी जी, पैसे वापस ले लें। इसकी ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा। ये पहला फकीर होगा जो पैसे लौटा रहा था। मैंने कहा, रख लो, क्या हो गया है? मैंने पूछा तो वो अचानक मेरा दामन पकड़ कर बोला, तुम वही हो ना? ये सुनकर मैं सुन हो गई और फिर मेरे पाँव पकड़ कर बोला, बीबी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दें। ये कहकर वो खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगा। ये देखकर मैं डर कर फौरन शौहर का हाथ खींचकर बोली, इरफान, घर चलें। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही जाऊँ, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं वहाँ नहीं रुक सकती थी, ना ही अब मैं सुकून के साथ शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए इन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गई और बगैर शॉपिंग किए घर वापस आ गई। अगले दिन मैं इसी पागल फकीर के बारे में सोच ही रही थी कि नौकरानी ने आकर बताया, पाजी, आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं दुपट्टा ओढ़ के जो ही बाहर निकली तो ये देखकर लरस गई कि वही फकीर दरवाजे पर खड़ा था। मैंने इसी वक्त गेट बंद किया और मैं फौरन अंदर भागी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं घर पे अकेली थी। ये सोचकर परेशान हो गई थी कि अंदर आकर मैंने सुकून का सांस लिया और सोचने लगी कि ये फकीर मेरे घर तक कैसे पहुंचा और ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। बहुत सोचा मगर कोई सिरा मेरे हाथ ना आया। शाम को इरफान घर आए तो मैंने इनसे फकीर का जिक्र नहीं किया कि वो थके हुए आए हैं, ख्वामखा परेशान हो जाएंगे। मगर अब वो रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता रहता। कभी दरवाजा खटखटाता, कहता, फकीर की बात सुन लो। मगर मैं गेट नहीं खोलती थी। इसकी बात सुनना तो दूर की बात थी, मैं बहुत खौफजदा रहने लगी। मेरी रातों की नींद उड़ गई। अचानक से आंख खुल जाती, खौफ से फिर से सोने की कोशिश में ही रात गुजर जाती। नींद पूरी ना होने की वजह से तबीयत खराब रहने लगी। मेरी इसी तरह कई दिन रात गुजर गए। मैं सोचती रहती कि ये फकीर आखिर क्या बात करना चाहता है मुझसे। मैं तो इसको जानती तक नहीं। इस दिन पहली दफा बाजार में ही देखा था इसको। एक दिन मैंने तंग आकर शौहर को बता दिया कि इरफान, आपको वो फकीर याद है? मैंने उसने पूछा, कौन सा फकीर? इरफान चाय पीते हुए बोले, जो इस दिन बाजार में मिला था, अजीब पागल सा। मैंने बताया, अच्छा, वो पागल जिसको देखकर तुमने डर के मारे शॉपिंग ही नहीं की और वापस घर आ गई। उन्होंने याद करते हुए हंसते हुए कहा, अब भी तुम इससे खौफजदा हो? काफी दिन हो गए हैं इस वाकये को अब तो। वो बोले, फिर मैंने इन्हें बताया कि वो फकीर रोज हमारे घर के चक्कर लगाता है। कई बार कहा कि मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, वो हैरान हुए, अजीब बात है भाई, इस फकीर को भला तुमसे क्या बात करनी है? वो बोले, यही तो मैं भी सोचती हूँ कि इसको मुझसे क्या काम होगा आखिर। फिर एक दिन मैंने इनकी मौजूदगी में ही इस फकीर को अंदर बुला लिया। फिर जो वो अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र फकीर के कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी, जिसमें वो चीज़ बंधी हुई थी जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं बहुत ही सीधी सादी आम सी लड़की थी, मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मौज में रहती, कॉलेज से सीधा घर आती और घर से सीधी कॉलेज आकर खाना खाकर सो जाती। तो रात के खाने के वक्त उठ के अम्मी का हाथ बटा दिया करती थी। हम दो ही बहनें थी, मैं छोटी थी। बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी, 1-2 साल में शादी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मगर अम्मी अब्बू को बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का, इसलिए मेहनत करके पास हो जाया करती थी। इस तरह मेरे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन इस दिन मैं अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी कि एक लड़का खड़ा मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी इसे देखा और नजरअंदाज करके वहां से गुजर गई। अगले दिन फिर वही लड़का रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा, देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुराया। फिर वो लड़का रोज वहां खड़ा नजर आता। मुझे भी इसकी आदत हो गई थी, कहता कुछ ना था क्योंकि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ होती।
ایک دن میں ایک پیریڈ رہتا تھا تو جلدی سے نکل آئی، مجھے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا تو میں پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ وہ لڑکا کالج سے تھوڑی دور کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں چلتی گئی، اس نے مجھے اکیلے آتا دیکھ کر مجھے روکا۔ سنو، اس نے کہا۔ میں رک گئی، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا ہے، کون ہو تم اور روز کیوں میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، تمہارے لیے۔ میں گھبرا گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سائرہ۔ میں حیرت میں پڑ گئی، وہ تو میرا نام بھی جانتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، نام جاننا کون سا مشکل کام ہے، میں تو تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میری نیندیں اڑ گئی، میرا چین کھو گیا۔ میں چاہتا ہوں میری محبت کا جواب تم بھی محبت سے دو۔ یہ سن کر میں رکی نہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ چلنے لگی، وہ پکارتا ہی رہ گیا کہ رکو تو، لیکن میں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر دوائی کھائی اور سو گئی۔ رات کو طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اسی لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے اپنا نام عامر بتایا تھا۔ اس کو سوچتے ہوئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکا مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا اور مجھے برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر روز ہی وہ راستے میں ملتا، مسکراتا، اشارے سے سلام کرتا اور میں شرما جاتی۔ کچھ دن بعد وہ مجھے خط دینے لگا اور میں گھر آ کر اس کے خط پڑھتی، پھر چھپا کر رکھ دیتی۔ پھر میں بھی اس کے خط کے جواب میں لکھ کے دینے لگی۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ہاں، اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ پہلی محبت کا یہ احساس مجھے پورا دن سرشار کیے رکھتا۔ ہم راستے میں روز ایک دوسرے کو دیکھتے اور بات چیت خط و کتابت کے ذریعے ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے خط میں لکھا کہ ہم کب تک آخر ہی لکھتے رہیں گے، اب ملو مجھ سے، ہم دونوں کو کہیں ملنا چاہیے۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا، ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں مگر یہ ممکن نہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نے لکھا، تم کالج آنا، وہاں سے میرے ساتھ چلنا، پھر میں تمہیں چھٹی کے وقت کالج چھوڑ دوں گا۔ میں مان گئی۔ اگلے دن میں کالج کے لیے نکلی تو وہ کالج کے قریب اپنی بائک کے لیے کھڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی بائک پہ بیٹھ گئی۔ وہ مجھے پارک میں لے گیا، وہاں مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ کئی وعدے کیے، بہت قسمیں کھائیں اور کہا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی شدتوں کو دیکھ کر مجھے خود پہ رشک آنے لگا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکا میری زندگی میں آئے گا اور بے تحاشا محبت کرے گا مجھ سے۔ میں بہت خوش تھی۔ اس دن گھر آ کر بار بار مسکراتی، اس سے بات کیے بنا رہ نہیں پاتی۔ بس وہی مجھے ہر جگہ نظر آتا۔ گھر میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا میں نے۔ پھر اکثر ہم دونوں ملنے لگے، پہلے پارکوں میں، پھر ہوٹل میں، اور ایک دن وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا۔ میں گھبرا کے بولی، عامر، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بولا، تم اندر تو چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا فلیٹ تھا جہاں وہ مجھے لایا تھا۔ محبت اور لگاوٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں جلد گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اور پھر میں بھی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا آپ تک گنوا چکی، کیونکہ میں اس کی محبت میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ گھر آ کر میں بہت روئی، پچھتائی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں کسی کے پیار میں اس حد تک کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن اگلے دن عامر نے پھر سے مجھے اپنی محبت کا یقین دلا کر سب کچھ بھلا دیا۔ کچھ دن سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جسم بے جان سا ہو رہا تھا۔ ایک دن کالج میں چکر آ گیا تو میری دوست مجھے قریب کے کلینک میں زبردستی لے گئی، جہاں میرا چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے ہسبینڈ کا نام پوچھا، جسے سن کے میں چونک گئی۔ سہیلی کی طرف دیکھا، میری سہیلی بولی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ کنواری ہے، شادی شدہ نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر کہا، یہ بچہ کس کا ہے؟ بچہ؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ یہ سن کر سر گھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری سہیلی فرح مجھے کلینک سے باہر لے آئی اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس لیے میری حالت دیکھ کر مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا۔ تسلی دیتے ہوئے بولی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس راز کو راز میں ہی رکھوں گی۔
اس وقت تمہاری ایسی حالت نہیں کہ میں تم سے کچھ سوال جواب کروں۔ اس نے مجھے گھر تک چھوڑا اور چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اپنے بستر پر گر کر میں بہت روئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ اب میں کیا کروں؟ کیسے کسی کو منہ دکھاؤں گی؟ دنیا کو، اپنے گھر والوں کو کیا کہوں گی؟ تو اسی وجہ سے میری طبیعت اتنے دن سے خراب تھی۔ اف، میرا سر پھٹ رہا تھا سوچ سوچ کر آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن میں عامر سے ملی اور اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بالکل پریشان نہیں ہوا، کہنے لگا گھبراؤ نہیں، میں جلد اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا، تم اپنے گھر میں بات کرو، وہ نہیں مانے تو ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ وہ پھر سے مجھے خواب دکھانے لگا۔ اس دن میں نے کالج میں فرح کو سب کچھ بتا دیا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں۔ ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے تھے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس تم اس لڑکے کو کہو کہ جلد از جلد تمہیں بیاہ کر لے جائے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ابھی اس بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کچھ مہینے گزر گئے تو چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہا ہے۔ آج میں گھر میں بتاؤں گی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ گھر آ کر میں نے امی کو بتایا تو امی، کسی لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ لوگ رشتہ مانگنے آنا چاہتے ہیں۔ امی یہ سن کر بہت غصہ ہوئی کہ اب تم لڑکا پسند کرو گی؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ خبردار جو کوئی وہاں سے آیا، منع کر دو انہیں، ابھی تمہیں آگے پڑھنا ہے، شادی کے چکر میں نہیں پڑنا، وقت آیا تو ہم دیکھ بھال کر اچھا رشتہ ڈھونڈ کے تمہاری شادی کریں گے۔ میں نے منہ کھولا تو بولی بس، مجھے اور کچھ نہیں سننا، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ دوسرے دن عامر کو بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولا اب بھاگنے سے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تم امید سے نہ ہوتی تو انتظار کر لیتا، لیکن اب ایسی حالت میں کورٹ میرج ہی واحد حل ہے اس مسئلے کا۔ تم ایسا کرو، آج رات اپنا ضروری سامان لے کر تیار رہنا، ہم رات کو بھاگ کر صبح کورٹ میں شادی کر لیں گے۔ میں اس کی بات مانتی نہیں تو کیا کرتی؟ بدنامی ویسے بھی میرا مقدر بن چکی تھی۔ اس رات میں نے اپنے ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب سب سو گئے تو ہمت کر کے بیگ اٹھایا اور چوری سے نکل آئی۔ باہر نکڑ پر عامر بائک لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں بائک پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ نکل آئی، جہاں بہت دور۔ بائک نے ایک بنگلے کے پاس روکی اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ وہ بولا اس کے دوست کا گھر ہے، آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ میں جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں، مرد حضرات بھی تھے۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں مجھے لایا اور وہاں ایک خرناٹ قسم کی عورت بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ لے آئے لڑکی عامر؟ عورت عامر سے بولی۔ دیکھ لو۔ عامر کمینے پن سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اچھی ہے بہت، میرے پیسے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جو حیران و پریشان کھڑی تھی، کبھی اس عورت کو کبھی عامر کو دیکھ رہی تھی جو عورت سے پیسے وصول کر رہا تھا۔ میں چلائی عامر یہ سب کیا ہے؟ اور تم اس عورت سے یہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ عامر پیسے لے کے بنا بات کے چلتا بنا۔ میں اس کے پیچھے لپکی تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ عورت اٹھی اور بولی وہ تمہیں بیچنے آیا تھا۔ میرا رنگ فک ہو گیا، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ بولی تمہارا سودا کر کے چلا گیا، وہ اب تمہیں میرے کوٹھے کی رونق بنا گیا ہے، میں جیسا کہوں ویسا کرو گی تم؟ اس نے میرے سر پہ دھماکہ کیا۔ میں چلانے لگی نہیں، چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، جہاں چیخ چیخ کر اور رو رو کر میری حالت خراب ہو گئی۔ عامر نے مجھے ورغلا کر دھوکہ دیا۔ عورت بتا رہی تھی کہ وہ پہلے بھی 2 لڑکیاں اس کو بیچ چکا ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا، عزت بھی کما چکی تھی اپنی، اب یہ کوٹھے کی ذلت اس گندگی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دروازے کو بہت پیٹا، واسطے دیے، مگر جانے دو وہ مجھے، مگر لوگ ایسی چیخ و پکار کے عادی تھے، کسی نے نہیں سنی۔ میں تھک ہار کر چپ ہو گئی۔ عورت کا خاص چمچہ اور لڑکیوں کا دلال جس کا نام شوقی تھا، میرے لیے کھانا پانی دے کے جاتا روز اور سمجھاتا کہ ضد نہ کرو، بات مان لو۔ روشن بی بی کی کبھی کبھی مجھے مارتا بھی تھا، آج بھی وہ کھانا لایا، میں نے چپ چاپ کھانا لیا اور اسے کہا مجھے باہر آنے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہاں جیسا تم لوگ چاہتے ہو ویسا کروں گی۔
میں یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور مجھے کھانا کھانے کے بعد باہر لے آیا۔ روشن بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ایک لڑکی جس کا نام زینت تھا اسے بلا کر کہا سائرہ کو سب کچھ سکھا دو اور اس کا حلیہ درست کرو۔ کھانے پینے کا خیال رکھو، یہ امید سے ہے۔ زینت بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ چند دن میں سے میری دوستی ہو گئی، وہ بھی حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچی۔ میری طرح میں نے اپنا سارا قصہ اسے سنایا۔ اس نے مجھے کہا تم کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کیا یہ ممکن ہے؟ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا وعدہ کیا ہے وہ مجھے اپنی طرح اس کوٹھے میں بازارو عورت نہیں بننے دے گی، موقع دیکھ کر مجھے نکال دے گی۔ یہاں سے اس کی باتیں سن کر کچھ تسلی ہوئی، مگر شوقی کے ہوتے یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ہر لڑکی پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ لیکن اس دن ایک نئی لڑکی آئی اور شوقی کی ساری توجہ اس طرف تھی۔ زینت نے چوری سے گیٹ کے تالے کی چابی بنوا لی اور شوقی کے کمرے میں جا کے اس کے پانی میں نشے آور دوا بھی ملائی ہے۔ سائرہ آج تجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہے، زینت بولی۔ لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ میں نے گھبرا کر دیکھا۔ دنیا بہت بڑی ہے سائرہ، بس ہمت کرنی ہوگی، پناہ مل ہی جائے گی۔ اس جگہ سے تو اچھی جگہ پناہ مل جائے گی تمہیں، زینت بولی۔ میں نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رات میں دن ہوتا تھا اور صبح ہر کوئی تھک کے کچھ گھنٹوں کے لیے سو جاتا تھا۔ یہاں رات کو نکلنا ناممکن تھا، اس لیے زینت نے صبح سویرے مجھے نکالنے کا پلان بنایا۔ جب سب سو رہے تھے میں نے اپنا سامان اٹھایا، دبے پاؤں زینت کے ساتھ گیٹ تک آئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زینت نے تالا کھولا اور مجھے گلے لگا کے وہاں سے باہر نکلنے کو کہا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی زینت، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلی۔ زینت نے پھر تالا لگا دیا۔ زینت نے کچھ پیسے بھی دیے، یہ کہہ کر کے تمہارے کام آئیں گے۔ اب میں گھر نہیں جا سکتی تھی، رکشے پہ بیٹھ کر اسے پتہ بتا کے اسی ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی پہنچ گئی تھی، مجھے دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا۔ میں نے ان سے کہا میں بچہ ضائع کروانے آئی ہوں۔ وہ میرا سارا قصہ سن کر بولی یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے گھر لے گئی، بہت نفیس خاتون تھی، میرا بہت خیال رکھا۔ میری شادی اپنے چھوٹے بھائی عرفان سے کر دی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور کہا کہ عرفان سے اپنے ماضی کا کوئی ذکر مت کرنا، میں سب دیکھ لوں گی۔ میں بہت خوش تھی۔ عرفان کو کچھ نہیں بتایا، یہ تک نہیں بتایا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ بچہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا۔ اس کے مطابق وہ بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا جب اس دن میں نے سوچا اس فقیر کو عرفان کے سامنے بلوا لوں، کیا بات کرنا چاہتا ہے آخر مجھ سے۔ میں نے گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ اندر آیا تو میری نظر اس کے کپڑوں میں چھپے ہاتھ پر پڑی، جس میں وہی گھنگروؤں کی پٹی تھی جو شوقی کے ہاتھ پہ بندھی ہوتی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا یہ جان کر کہ یہ کمینہ فقیر شوقی ہے۔ عرفان نے اس سے پوچھا کہ کیوں میرے گھر کے چکر لگاتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا مجھے مدد چاہیے، مجھے پسینے آ رہے تھے۔ وہ میرے بارے میں عرفان کو بتانے والا تھا۔ کیسی مدد؟ عرفان نے پوچھا۔ میں اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھتی جا رہی تھی۔ وہ بولا بہت غریب ہوں سرکار، مجھے کسی کام پہ رکھ لو۔ عرفان نے کچھ پیسے دے کر اسے چلتا کیا، یہ کہہ کر کے کام ہوا تو رکھ لوں گا۔ اگلے دن عرفان کے جاتے ہی میں نے اس سے گیٹ کھول کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہ کوٹھا چھوڑ چکا ہے، اسے پیسے چاہیے۔ میں نے اسے پیسے دیے اور ہر دفعہ وہ پھر آ جاتا پیسے مانگنے۔ بہت بار دے چکی تھی، نہ دیتی تو وہ عرفان کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ میرے ذہن میں اس کو مار ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، یہ سوچ لیا اور اس کو پیسے نہیں دیے۔ وہ دھمکیاں دیتا رہا، لیکن اب اس کے خوف سے نکل آئی تھی کہ کب تک اس کے خوف میں جیتی رہوں گی۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، مجھے بتایا کہ عرفان کو بتا چکا ہوں کہ تم کیا ہو۔ یہ سن کر مجھ پہ کپاہٹ طاری ہو گئی، میں اپنا بدلہ لے چکا، اب کیا کرو گی تم؟ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگا کہ اسی وقت پولیس لے کر عرفان وہاں پہنچ گئے۔ پولیس شوقی کو گرفتار کر کے چلی گئی۔ عرفان میرے ساتھ آئے، سر جھکا کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے سائرہ میں یہ سب پہلے دن سے جانتا تھا۔ یہ سن کر میں نے سر اٹھایا تو بولے ہاں میری بہن نے مجھے سب بتا دیا تھا، مجھے تم اچھی لگیں، تم اچھی لڑکی تھی، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن میں تمہیں اس کی سزا کیوں دیتا؟
तुम इस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी ज़िंदगी अच्छी जियो। मुझे तुम्हारे माजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी अच्छी शरीके हयात साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं इनकी मकरूज हो चुकी थी। इनके एहसान, इनकी मोहब्बत मेरी किस नेकी का सिला था, मुझे याद नहीं आ रहा था। जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर इरफान की तरफ देखकर सोचा, अच्छे और अजीम लोग आज भी मौजूद हैं दुनिया में, जैसे ये भाई बहन, मगर ऐसे अजीम लोग हर किसी को नहीं मिलते। मेरी खुशनसीबी कह लें कि मैं ज़माने भर की ठोकरें खाने से बच गई, मगर मेरी इन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि जवानी में कोई ऐसी गलती ना करें जो कि आपके वालिदैन के सर शर्म से झुका दे और आप खुद भी उम्र भर रुसवा होकर रह जाएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।